अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला तआतिक अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व इज़्नी मिन शर्रि नफ़्सी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़ अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका व अंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला तआतिक अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। चलें अपने लेसन का आगाज़ करते हैं। हम पढ़े हैं सूरह आल इमरान 148 आयत नंबर तक हमने कवर किया था, रुकू नंबर 6 तक। आज हम आगे पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतिउल्लज़ीना कफ़रू युरुद्दूकुम अला आक़ाबिकुम फ़तंक़लिबू ख़ासिरीन। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम इन लोगों के इशारों पर चलोगे जिन्होंने कुफ़र की राह इख्तियार की है तो वो तुमको उल्टा फेर ले जाएंगे और तुम नामुराद हो जाओगे। ईमान वालों को अल्लाह ताला नसीहत कर रहे हैं कि यानी जिस कुफ़र की हालत से तुम निकल कर आए हो उसी में ये तुम्हें फिर वापस ले जाएंगे। मुनाफिकीन और यहूदी उहद की शिकस्त के बाद मुसलमानों में ये ख्याल फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वाकई नबी होते तो शिकस्त क्यों खाते। ये तो एक मामूली आदमी है, उनका मामला भी दूसरे आदमियों की तरह है। आज फतह है तो कल शिकस्त। अल्लाह की जिस हमायत व नुसरत का उन्होंने तुमको यकीन दिला रखा है वो महज एक ढोंग है। ये उनकी बातें थी जो वो अपने मुंह से कर रहे थे। अगली आयत है बलिल्लाहु मौलाकुम व हुवा खैरुन नासिरीन। हकीकत ये है कि उनकी सब बातें गलत हैं। हकीकत ये है कि अल्लाह तुम्हारा हामी व मददगार है और वो बेहतरीन मदद करने वाला है। कितनी बड़ी खुशखबरी है मोमिनीन के लिए कि अल्लाह तुम्हारा हामी व मददगार है। काफिरों का कोई हामी व मददगार नहीं, अल्लाह मोमिनीन का मददगार है और वो बेहतरीन मदद करने वाला है। सब जो तदबीरें करते हैं उनके ख़िलाफ़ हमारे लिए अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हम यहाँ अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है। हालात कैसे भी हों हमें सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करना है, अल्लाह से मदद मांगनी है और हर हाल में कि छोटी से छोटी मामूली से मामूली चीज़ भी अगर हमें चाहिए या हम उसके ज़रूरतमंद हों तो हमें अल्लाह से रुजू करना है। बाकी रिश्तों की तरफ नहीं देखना। ठीक है, वो हमारे लिए अल्लाह ताला ने असबाब पैदा किए हैं, वो हमारे लिए मददगार हो सकते हैं, लेकिन पहली चीज़ जो हमारे दिल में आना चाहिए, पहला ख्याल जो हमारे दिल में आना चाहिए वो ये कि हम अल्लाह से मदद मांगे। अगली आयत है सनुल्की फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू रुअब बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व मअवाहुमुन नार व बिअस मस्वज़ ज़ालिमीन। अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब हम मुनकरीन हक़ के दिलों में रोब बिठा देंगे इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के साथ उनको खुदाई में शरीक ठहराया है। जिनके शरीक होने पर अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की, उनका आखिरी ठिकाना जहन्नम है और बहुत ही बुरी है वो क़यामगाह जो इन जालिमों को नसीब होगी। कि अल्लाह ताला ने मोमिनीन को खुशखबरी दी कि मुनकरीन हक़ के दिलों में वो अल्लाह ताला इनका रोब डाल देंगे, इसलिए कि उसकी वजह क्या है कि उन्होंने अल्लाह की खुदाई में अल्लाह के साथ इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के साथ उनको खुदाई में शरीक ठहराया है। जिनके शरीक होने पर अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की,
ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، ہم یہاں اللہ سے دعا مانگتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ اگلی آیت ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا، ابتدا میں اس کے حکم سے ہی تم ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا یہ وجہ بنی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہاں اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، وہ کیا تھی؟ دنیا کی محبت، یعنی مال غنیمت، دنیا کا مال، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھول بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ان سے کتنا بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا، 70 کے قریب جو مومن تھے وہ شہید ہو گئے اس جنگ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ان سے جو غلطی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ یعنی تم نے غلطی تو ایسی کی تھی کہ اگر اللہ تمہیں معاف نہ کرتا تو اس وقت تمہارا استحصال ہو جاتا۔ یہ اللہ کا فضل تھا، اس کی رحمت تھی اور اس کی تائید و حمایت تھی، جس کی بدولت تمہارے دشمن تم پر قابو پا لینے کے بعد بھی ہوش گم کر بیٹھے اور بلا وجہ خود پسپا ہو کر چلے گئے۔ حالانکہ وہ چاہتے تو فیصلہ کن اپنے لیے فتح اپنے مقدر میں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ بغیر کسی نتیجے پر پہنچے واپس پلٹ گئے۔ یہ اللہ کی رحمت تھی مسلمانوں پر، ان کے ایمان کی پختگی کی وجہ سے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے سچی محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کمی کوتاہی کو معاف کر دیا، اور اللہ بہت رحم کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو، غمزدہ نہ ہو۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ جب مسلمانوں پر اچانک دو طرف سے بیک وقت حملہ ہوا تو ان کی صفوں میں ابتری پھیل گئی، تو کچھ لوگ مدینہ کی طرف بھاگ نکلے اور کچھ احد پر چڑھ گئے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انچ اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ دشمنوں کا چاروں طرف ہجوم تھا، 10-12 آدمیوں کی مٹھی بھر جماعت آپ کے پاس رہ گئی تھی، مگر اللہ کا رسول اس نازک موقع پر بھی پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر جمع رہا ہوا تھا اور بھاگنے والوں کو پکار رہا تھا، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ۔ رنج ہضمیت کا، رنج اس خبر کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، یہ افواہ پھیل گئی تھی۔ رنج اپنے کثیر التعداد مقتولوں کا، رنج اس بات کا کہ اب گھروں کی بھی خبر نہیں، 3000 دشمن جن کی تعداد مدینہ کی مجموعی آبادی سے بھی زیادہ تھی، شکست خوردہ فوج کو رونتے ہوئے قصبے میں آ گھسیں گے اور سب کو تباہ کر دیں گے۔ ان کو یہ فکر لاحق تھی کہ اگر وہ ہم سارے مرد تو میدان جنگ میں تھے کہ اگر انہوں نے مدینے پہ حلہ بول دیا تو پیچھے کوئی نہیں جو دفاع کرنے والا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ وہ وہیں سے واپس پلٹ گئے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة
قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون حل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اس غم کے بعد اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کسی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگے جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے تھے اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا تھا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے پشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ یہ ایک عجیب تجربہ تھا جو اس وقت لشکر اسلام کے بعض لوگوں کو پیش آیا۔ حضرت ابو طلحہ جو اس جنگ میں شریک تھے خود بیان کرتے ہیں کہ اس حالت میں ہم پر ان کا ایسا غلبہ ہو رہا تھا کہ تلواریں ہاتھوں سے چھوٹی پڑتی تھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت کی اور ان پر سکنیت کا نزول کیا۔ اگلی آیت ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھر گئے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ دیکھیں ان کی جو لغزش تھی، جو ان سے غلطی ہوئی، اللہ نے اس کا سبب بتایا کہ کیا تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان پر غلبہ پایا۔ شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا ہم پر، وہ صرف ہمیں کہہ سکتا ہے، ہمیں زبردستی کوئی چیز منوا نہیں سکتا۔ اللہ نے اس کو اتنا اختیار نہیں دیا، لیکن چونکہ اندر اپنے دلوں میں کمزوری تھی مسلمانوں کے جس کی وجہ سے ان کے قدم ڈگمگا گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس لغزش کو معاف کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جس طرح آپ پہلے معاملات میں مشورہ لیتے تھے اسی طرح ان سے ابھی بھی مشورہ لیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دو چار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ یہ شیطانی راستہ ہے۔ شیطان اس طرح کے وسوسے ڈال کر انسان کو غمگین کرتا ہے۔ جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے موت اس سے نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، وہی وقت اس کا اللہ کے پاس مقرر ہوتا ہے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ اصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے۔ کہ یعنی یہ تمہاری یہ جو باتیں حقیقت پر مبنی نہیں ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ ذات الہی کسی کے ٹالے ٹل نہیں سکتی، مگر جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور سب کچھ اپنی تدبیروں ہی پر موقوف سمجھتے ہیں ان کے لیے اس قسم کے قیاسات بس داغ حسرت بن کر رہ جاتے ہیں اور وہ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں کہ کاش یوں ہوتا تو یہ ہو جاتا۔ یہ تمام شیطانی راستے ہیں۔ کبھی بھی ہمیں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو لوگ کہنے والے بہت سارے کیا کہتے ہیں کہ کاش وہ گھر سے ہی نہ نکلا ہوتا یا اس نے
وہ اس کام کے لیے نہ گیا ہوتا. تو اس طرح یہ جو اگر مگر لیکن ویکن یہ سارے شیطانی راستے ہیں، ہمیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. اگلی آیت ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں. کتنی بڑی خوشخبری دی اللہ نے کہ جس کو شہادت نصیب ہوگی گویا وہ تو کامیاب ہو گیا، کہ وہ اگر اللہ کی راہ میں مارا جائے تو اس کو تو دائمی زندگی مل گئی. جو شہداء ہیں اللہ نے کیا کہا کہ ان کو مردہ مت کہو، وہ تو اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں. اگلی آیت ہے وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. خواہ تم مرو یا مارے جو، بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے. واضح بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کی مرنے کے بعد اللہ ہی سے ملاقات ہونی ہے اور اللہ نے حشر کے دن سب کو اکٹھا کر لینا ہے اور سب کا حساب لینا ہے. اگلی آیت ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اے پیغمبر یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے. ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو اور دین کے کام میں بھی ان کو شریک مشورہ رکھو. پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے، تمہارا ارادہ، تو اللہ پر بھروسہ کرو. مالوی یا دنیاوی اسباب پر نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھو. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. کہ ہمیں ہر حال میں بھروسہ کس پر رکھنا ہے؟ اللہ کی ذات پر. مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ کی ذات سے. پریشانی ہو تو بھی کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو. اگلی آیت دیکھتے ہیں يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ کوئی بھی نہیں. اللہ اگر ہمیں چھوڑ دے تو کوئی نہیں جو ہماری مدد کر سکے. پس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اگلی آیت ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا. پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا. جن تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقب کی حفاظت کے لیے بٹھایا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن کا لشکر لوٹا جا رہا ہے تو ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ساری غنیمت انہی لوگوں کو نہ مل جائے جو اسے لوٹ رہے ہیں اور ہم تقسیم کے موقع پر محروم رہ جائیں. اور ان کے ذہنوں میں کیا تھا کہ جس نے جو چیز لوٹی وہ اس کی ہو گئی. حالانکہ ایسا نہیں تھا. کہ مال غنیمت کا تقسیم کا طریقہ کار کیا تھا؟ اللہ نے بتایا کہ سارا کچھ، چاہے وہ جوتے کا تسمہ ہو یا کوئی رسی ہو، کچھ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، وہ تمام سامان لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی تقسیم کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم نے اپنے نبی کے بارے میں سوچا کہ وہ خیانت کر جائیں گے؟ تو وہ کیسے خیانت کر سکتے ہیں؟ جو بھی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ اس کے ساتھ ہوگی. اسی بنا پر انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی. جنگ ختم ہونے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف واپس لائے تو آپ نے ان لوگوں کو بلا کر اس نافرمانی کی وجہ دریافت کی. انہوں نے جواب میں کچھ عذرات پیش کیے جو نہایت کمزور تھے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ تم کو ہم پر اطمینان نہ تھا. تم نے یہ گمان کیا کہ ہم تمہارے ساتھ خیانت کریں گے اور تم کو حصہ نہیں دیں گے. اس آیت کا اشارہ اسی معاملے کی طرف ہے. ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہاری فوج کا کمانڈر خود اللہ کا نبی تھا اور سارے معاملات اس کے ہاتھ میں تھے تو تمہارے دل میں یہ اندیشہ کیسے پیدا ہوا کہ نبی کے ہاتھ میں تمہارا مفاد محفوظ نہ ہوگا، بلکہ اللہ کے پیغمبر سے یہ توقع رکھتے ہو کہ جو مال اس کی نگرانی میں ہو. کیا اللہ کے پیغمبر سے یہ توقع رکھتے ہو کہ جو مال اس کی نگرانی میں وہ دیانت، امانت اور انصاف کے سوا کسی اور طریقے سے تقسیم ہو سکتا ہے؟ اگلی آیت دیکھتے ہیں
افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے کیسے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے، کہ جس کی موت اس حالت میں ہوئی کہ کفر کی حالت میں تھا، اللہ کا نافرمان تھا، تو اس کا آخری ٹھکانہ، آخری قیامگاہ جہنم ہے، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم اللہ سے اس کے عذاب کی پناہ چاہتے ہیں، اس کی رحمت کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ اگلی آیت ہے ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے، کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، اور کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں کہ ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔